यूथ क्लब वाले भी जो है वो वीडियोस वगैरह बनाते हैं, तो उनके बारे में आप कुछ राय देना चाहेंगे? जी, अच्छा काम कर रहे हैं। बस मुझे उनके लिए अगर मैंने राय देनी है ना, तो 2 राय उनके लिए दूँगा। नंबर 1 तो ये है कि वो फ़िरक़े अहले हदीस से बाहर निकले। टोटली वो एक ख़ास फ़िरक़े को लेके चल रहे हैं। तो ओवरऑल मेरी तो ऑब्ज़र्वेशन उनके बारे में है कि वो एक सुन्नी फ़िरक़े को, उसमें भी एक फ़िरकी छोटी जो है अहले हदीस, उसको वो सपोर्ट करके चल रहे हैं। उनके मसाइल, उनके अक़ायद व नज़रियात ऑलमोस्ट उसी को सपोर्टिव होते हैं। अपने इमाम से ये बात कर कि तू शिया को मुसलमान समझता है या नहीं? यूथ क्लब के हवाले से एक गुफ्तगू के दौरान मैंने ये बात पूरी ज़िम्मेदारी और तहक़ीक़ के साथ की थी कि यूथ क्लब के नौजवान और ये टीम, इनका फ़िक्री और नज़रियाती तौर पर ताल्लुक़ वहाबी फ़िरक़े के साथ है और ये वहाबी फ़िरक़े को प्रमोट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ और अकेडमीज़ में जाके ये लेक्चर्स देते हैं। इनको फॉलो करने वाले जो नौजवान हैं वो वहाबी ही बनते हैं बाद में, और हमारे अहले सुन्नत व जमात के सीधे साधे जो नौजवान जिनको अपने मज़हब व मसलक की तालीमात उस अंदाज से नहीं हैं, वो इनको फॉलो कर लेते हैं और पीछे चलना शुरू कर देते हैं, और इनकी तायद व तौसीक वहाबी उलमा ही कर रहे हैं। और ये ख़ुद यूथ क्लब के जो नौजवान हैं वो वहाबी उलमा की जो उनका स्कूल ऑफ थॉट है, नज़रिया है, उसी को लेके तसव्वुर तौहीद के हवाले से, तसव्वुर शिरक और बिदअत के हवाले से वही चीज़ें बयान कर रहे हैं। इनके लेक्चर्स मौजूद हैं सोशल मीडिया पे, शिरक के हवाले से, बिदअत के हवाले से, वो सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड मौजूद हैं। तो पूरी ज़िम्मेदारी और तहक़ीक़ के साथ मैंने ये बात की थी कि ये वहाबी फ़िरक़े को प्रमोट करते हैं, ये वहाबी हैं। अब इस पर कुछ कमेंट्स आए और लोगों ने कहा कि कुछ लोगों ने, इनके फॉलोअर्स ने कहा कि नहीं जी, वो तो किसी फ़िरक़े को फॉलो नहीं करते, वो तो किताब व सुन्नत की बात करते हैं। तो अभी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जेरमी ने बयान दे दिया है और इस हकीकत का इंकशाफ किया है कि यकीनन ये जो यूथ क्लब के नौजवान हैं ये एक ख़ास फ़िरक़े को प्रमोट कर रहे हैं, और वो फ़िरक़ा वहाबी अहले हदीस जिसको कहते हैं, ये वो फ़िरक़ा है, उसी फ़िरक़े को फॉलो कर रहे हैं और उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। तो मिर्ज़ा ने अपनी गुफ्तगू में उनको राय दी है कि मैं उनको 2 राय देता हूँ, और एक राय उसमें ये दी है कि फ़िरक़ा अहले हदीस से बाहर निकलें। यूथ क्लब के नौजवान अगर कबूलियत चाहते हैं कि लोगों के यहाँ आम इनकी मकबूलियत हो, तो उसके लिए ये है कि ये फ़िरक़ा अहले हदीस से बाहर निकलें, क्योंकि वो टोटली वो एक ख़ास फ़िरक़े को लेकर चल रहे हैं। और फ़िरक़ा वारियत की लानत से बाहर निकलें, फ़िरक़ा वारियत की लानत से तो ये लोग अभी तक बाहर नहीं निकले। कौन? यूथ क्लब के नौजवान। और फिर ये कहा कि मेरी ऑब्ज़र्वेशन ये है कि वो एक सुन्नी फ़िरक़े को, इसमें भी एक फ़िरकी छोटी अहले हदीस, उसको वो सपोर्ट करके चल रहे हैं। इनके अक़ायद, इनके मसाइल आलमोस्ट उसी को सपोर्टिव होते हैं, वहाबी फ़िरक़े को। तो ये बिल्कुल हकीकत आश्कार और वाज़ेह है कि ये जो यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर जो नौजवान काफ़ी एक्टिव और मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज़ में जाके लेक्चर्स दे रहे हैं नौजवानों को, बच्चों को, स्टूडेंट्स को, ये वहाबी हैं और वहाबी ही नज़रिए और अक़ीदे को वो प्रमोट कर रहे हैं। अब मिर्ज़ा ने ये तो राय दे दी कि ये फ़िरक़ा परस्ती से बाहर निकलें, फ़िरक़ा वारियत से बाहर निकलें, और साथ उसके ये भी बता दिया कि जो फ़िरक़ा परस्ती से बाहर निकला हुआ है उसके लिए मैं आपको एक टेस्टर बता देता हूँ कि इस टेस्टर के ज़रिए आप चेक कर लें कि वो फ़िरक़ा परस्ती से बाहर है कि नहीं। और वो टेस्टर क्या दिया है? वो टेस्टर मिर्ज़ा ने ये दिया है कि उसको ये कहें कि तुम अल्लाह ताला को अलीम व बसीर जानते हुए ये कहो कि तुम शिया को मुसलमान मानते हो कि नहीं, शिया को मुसलमान मानते हो कि नहीं। तो मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि शिया को मुसलमान समझता है कि नहीं, अगर कहो, और अगर कोई प्लेटफॉर्म ये बात नहीं करता तो वो एक फ़िरक़े को लेकर चल रहा है। अगर वो शिया को मुसलमान नहीं मानता तो एक फ़िरक़े को लेकर चल रहा है। ये टेस्टर है, इस टेस्टर के ज़रिए तुमने चेक करना है। यानी वो रवाफ़िज़ जो सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को नाउज़ बिल्लाह मुसलमान नहीं समझते, जो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के बाद सिर्फ 4 मुसलमान बाकी पक्के बचे थे, बाकी सारे मुर्ताद हो गए थे। और ये बात अल-काफ़ी में लिखी है, ज़िम्मेदारी से अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तफ़सीर कुम्मे में लिखी है, तफ़सीर अयाशी में लिखी है, तफ़सीर अल-बुरहान में लिखी है, यही बात मुफ़ीद ने अल-इख्तिसास में लिखी है, यही बात मुल्ला बाकर मजलिसी ने हयातुल क़ुलूब में लिखी है। दर्जन के करीब उनकी किताबों में ये बात मौजूद है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल अक़दस के बाद 4 मुसलमान बाकी बचे थे, मुसलमान बाकी सारे मुर्ताद हो गए थे।
مرزا صاحب کہتے ہیں ایسے روافظ کو بھی جب تک آپ مسلمان نہیں مانتے اس وقت تک آپ فرقہ پرستی سے باہر نہیں نکل سکتے. ظاہر ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں. اسی طریقے سے روافظ یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں نعوذ باللہ تعالیٰ کہ جو اس وقت مسلمانوں کے پاس ہاتھوں میں قرآن مجید موجود ہے، یہ اسی طریقے سے اس میں نعوذ باللہ تعالیٰ تحریف ہو چکی ہے جس طرح یہود و نصارہ نے تورات اور انجیل میں تحریف کی ہے. اور اس کے حوالے کئی حوالے ہیں. ایک حوالہ میں آپ کو سامنے آپ کے رکھ دیتا ہوں. یہ ہے کتاب کشف الاسرار. اس کے صفحہ 14 پر یہ بات موجود ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ نے آسمانی کتابوں میں تحریف کی، اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے نعوذ باللہ تعالیٰ قرآن میں تحریف کر دی. تو مرزا صاحب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اسی طریقے سے ایسے جو روافظ ہیں ان کو بھی جب تک آپ مسلمان نہیں مان لیتے اس وقت تک آپ فرقہ پرستی سے باہر نہیں نکل سکتے. اور پھر روافظ کا یہ بھی عقیدہ واضح ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خلفۂ راشدین میں سے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت برحقہ کو حق نہیں مانتے، بلکہ ان کو غاصب اور نعوذ باللہ تعالیٰ کافر منافق تک انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اس کے پورے حوالے موجود ہیں. اور پھر ان کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ تعالیٰ ائمہ اہل بیت وہ انبیاء علیہم الصلوۃ و تسلیمات سے افضل ہیں. یہ بات حیات القلوب مولا باقر مجلسی لکھ رہا ہے اور بہت ساری کتابیں ان کی باقاعدہ اس پر تو آپ وہ ڈیبیٹس کر رہے ہیں کہ ائمہ اہل بیت کے جو مقام و مرتبہ ہے وہ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ و تسلیمات سے افضل والا ہے، اور یہ ضروریات دین کا انکار ہے. اب مرزا صاحب کہتے ہیں جی جب تک ایسے لوگوں کو آپ مسلمان نہیں مان لیتے جو یہ کفری عقائد رکھتے ہیں اس وقت تک آپ فرقہ پرستی سے باہر نہیں نکل سکتے. اور ٹیسٹر بتایا، یہ ٹیسٹر ہے. اچھا اسی ٹیسٹر کے ذریعے ہم چیک کرتے ہیں امت کے اماموں کو اور امت کے جو بڑے بڑے ائمہ ہیں ان کو چیک کرتے ہیں کہ کیا وہ اس ٹیسٹر کے ذریعے فرقہ پرستی سے باہر نظر آتے ہیں یا نہیں. ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کی کتاب ہے خلق و افعال العباد، دارالکتب العلمیہ بیروت لبنان سے چھپی ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 11 پر رقم نمبر 40 ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ ایسے روافظ کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ فرماتے ہیں ما ابالی صلیت خلف الجہمی الرافضی ام صلیت خلف الیہود والنصارى. فرماتے ہیں جہمی رافضی صحابہ کے دشمن اور مبغض کے پیچھے نماز پڑھنا میرے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں کسی ایسے شخص کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں یا کسی یہودی یا کسی عیسائی کے پیچھے کھڑا ہو جاؤں نماز پڑھنے کے لیے. یہودی اور عیسائی کے پیچھے نماز پڑھنا اور کسی رافضی کے پیچھے نماز پڑھنا میں برابر سمجھتا ہوں. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ کا موقف ہے. اور وہ پھر فرماتے ہیں کہ ولا یسلم علیہم، روافظ کو سلام نہ کیا جائے. امام بخاری لکھ رہے ہیں ولا یعادون، اور ان کی عیادت نہ کی جائے. ولا یناکحون، اور ان کے ساتھ نکاح نہ کیا جائے. ولا یشہدون، اور نماز جنازہ میں شریک نہ ہوا جائے. ولا توکل ذبائحہم، اور ان کے ہاتھ کا ذبح کیا ہوا ذبیحہ نہ کھایا جائے. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ لکھ رہے ہیں اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں. تو اس ٹیسٹر کے مطابق تو امام بخاری پکے فرقہ پرست نکلے. آگے چلیے. امام مالک امام دار الہجرہ ان کا موقف کیا ہے. سورۃ الفتح آیت نمبر 29 کے تحت حافظ ابن کثیر نے امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ کا موقف بیان کیا ہے تفسیر ابن کثیر میں کہ امام مالک رحمۃ اللہ قرآن مجید کی جو آیت ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے کافروں کو غیظ دلائے. ان کلمات کی تفسیر کے تحت لکھتے ہیں، تفسیر میں لکھتے ہیں ومن ھذہ الآیہ انتزع الامام مالک رحمہ اللہ فی روایت عنہ. قرآن مجید کی ان کلمات سے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ مسئلہ اخذ کیا ہے بتکفیر الروافض، روافض کو کافر قرار دینے کا. الذین یبغضون الصحابہ، وہ روافض جو صحابہ اکرام سے بغض رکھتے ہیں. لأنہم یغیظونہم، کیونکہ روافض صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے غیظ رکھتے ہیں، جلتے ہیں ان سے. ومن غاض الصحابہ فہو کافر لہذہ الآیہ، اور جو صحابہ سے بغض اور غیظ رکھتا ہے وہ قرآن کی اس آیت کی روشنی میں کافر ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف ہے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کے تحت. ووافقہ طائفۃ من العلماء علی ذلک. ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اسی پر علماء کا ایک بہت بڑا گروہ ہے جنہوں نے امام مالک کی موافقت کی ہے. والاحادیث فی فضائل الصحابہ والنہی عن التعرض لهم بمساءۃ کثیرہ، اور صحابہ اکرام کے فضائل
اور ان کی برائیاں بیان کرنے سے رک جانے کے اوپر اور ممانعت کے اوپر بہت ساری کثیر احادیث طیبات موجود ہیں. وَيَكْفِيهِمْ ثَنَاءُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ وَرِضَاهُ عَنْهُمْ، اور اللہ رب العزت کا ان کی ثنا کر دینا اور اللہ کا ان سے راضی ہو جانا ان کے لیے اتنے کافی ہے. یہ امام مالک رحمۃ اللہ کا موقف ہے. اور آگے چلیے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ روافض کے بارے میں کیا بیان فرماتے ہیں. یہ ابو بکر ابن خلال کی کتاب ہے السنہ. ابو بکر ابن خلال یہ 311 ہجری میں فوت ہوئے. حافظ ابن خلال لکھتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ان کے بیٹے کہتے ہیں میں نے پوچھا ان سے، سألت ابی عن رجل شتم رجلا من اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص کے بارے میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے یا ان کو شتم کرتا ہے. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا ما اراہ علی الاسلام، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا. کون؟ جو حضور کے صحابہ کو برا کہتا ہے، صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں ما اراہ علی الاسلام، میں اس کو مسلمان نہیں سمجھتا. سند اس کی محقق نے نیچے لکھا کہ سند اس کی صحیح ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ کا قول بھی اسی میں موجود ہے، رقم نمبر 779. اور ابھی امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے اس میں رقم نمبر 782 ہے. امام مالک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں الذی شتم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس لهم سهم او قال نصیب فی الاسلام. فرماتے ہیں جو شخص نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام کو گالیاں دیتا ہے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. تو ایسے روافض کے بارے میں ہمارے جو امت کے امام ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں، اس ٹیسٹڈ کے ذریعے ذرا چیک کریں کہ وہ ایسے روافض کو مسلمان ماننے کے لیے تیار ہیں جو جن کے یہ کفری عقائد ہوں. آگے چلیے، امام ابو بکر احمد ابن الحسین البہقی المتوفی 458 ہجری اپنی کتاب المدخل الی علم السنن کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 241 پر رقم نمبر 505 امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کے ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے امام عبداللہ بن مبارک نے روافض کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ ممن کان عادلا فی ہواہ الا الشیعہ، کہ تمام قسم کے راویوں سے روایت لے لو اگر وہ عادل ہیں مگر شیعوں سے روایت نہیں لینی. یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف ہے. اور اسی کتاب کے صفحہ نمبر 242 پر رقم نمبر 506 امام شافعی رحمۃ اللہ کے حوالے سے، اور یہ امام بہقی کی دوسری کتاب ہے السنن الکبریٰ، اس کی جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 208 پہ، اور یہ شرح اصول اعتقاد اہل سنہ حافظ لالکائی کی المتوفی 418 ہجری، اس میں صفحہ نمبر 387 پہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا قول ہے. فرماتے ہیں میں نے بڑے بڑے دنیا میں جھوٹے دیکھے ہیں لیکن اللہ رب العزت پر جھوٹ باندھنے والا اور اللہ پر جھوٹی گواہی دینے والا میں نے روافض سے بڑھ کر کسی کو نہیں دیکھا. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا موقف. امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یہ سارے جو اہل سنت کے امام ہیں وہ روافض کے بارے میں کیا نظریہ رکھ رہے ہیں. اور مرزا جرمی کیا سبق دے رہا ہے؟ یہ ٹیسٹر ہے. اور اس ٹیسٹر کے مطابق یہ سارے امام تو مرزا کے مطابق نکلے، پکے فرقہ پرست فرقہ باز نکلے، کیونکہ وہ تو مرزا کے ٹیسٹر کے مطابق پورے نہیں اترتے. اور پھر جہاں تک فرقوں کی بات ہے، یہ اپنے آپ کو فرقوں سے باہر نہیں نکال سکتا. یہ کہتا تو ہے کہ میں نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی. اور اتنے بیان یقین جانے بدلتا ہے، اتنے رنگ گرگٹ نہیں بدلتا جتنے یہ اپنے بیان بدلتا ہے. بابوں کے حوالے سے دیکھ لیں، پہلی بات یہ کہتا ہے نہ میں وہابی نہ میں بابی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہابی کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں کوئی فرقہ وہابی ہے؟ اگر ہے تو اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ کیسے ہم پہچانیں کہ تم وہابی ہو کہ نہیں ہو؟ ہم بھی کوئی ٹیسٹر لگا کے چیک کریں کہ تم ہو کہ نہیں؟ تو اس کے لیے ہمیں پھر ڈیفینیشن تلاش کرنی پڑے گی. وہابی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ جو محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد و نظریات کو درست مانتا ہوں، محمد بن عبد الوہاب نجدی کو صحیح مانتا ہوں، اس کو وہابی کہتے ہیں. اور مرزا جہلوی نے پورا بیان ریکارڈ کروایا ہے محمد بن عبد الوہاب نجدی پہ، اور کہا ہے کہ وہ اپنی وقت کے مجدد تھے. اور ان کی یہ کتاب کتاب التوحید، اس کتاب التوحید کے بارے میں مرزا کہتا ہے کہ میں نے اپنے کئی ریسرچ پیپر اس کتاب التوحید سے جمع کیے ہیں. اور یہ کتاب التوحید جو ہے اس کے بارے میں کہتا ہے یہ 24 کیرٹ سونا ہے. اور اس کتاب التوحید کے صفحہ نمبر 361 پہ سیدنا آدم اور حضرت حوا
رضی اللہ تعالی عنہا، دونوں کے بارے میں نعوذ باللہ تعالی لکھا ہے کہ انہوں نے شیطان کی اطاعت کر کے شرک فی الاطاعت کا ارتکاب کیا، یعنی پوری انسانی تاریخ کا سب سے پہلا مشرک آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہ کو نعوذ باللہ تعالی قرار دیا، جس کو مرزا کہتا ہے 24 کیرٹ سونا ہے یہ کتاب و توحید۔ وہ محمد بن عبداللہ نجدی صاحب جو ہیں ان کی کتاب میں یہ کچھ لکھا ہوا ہے، اور ان کو مجدد کہتا ہے، تو پھر وہابی کس کو کہتے ہیں؟ تقلید کا انکار، باقی جتنے مسائل ہیں، جتنے عقائد و نظریات ہیں وہابی سکول آف تھاٹ کے، وہ سارے فالو کرتا ہے سوائے چاند کے۔ ان میں سے صحابہ اکرام کے حوالے سے جو مسئلہ ہے اس کو روافض سے ہی لے لیتا ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میرا کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے جو 14 صدیوں میں کسی نہ کسی مکتبہ فکر کا نہ رہا ہو۔ 14 صدیوں میں تو کتنے مکاتب فکر گزرے ہیں، خوارج بھی 14 صدیوں کے اندر ہیں، روافض بھی ہیں، قدریہ، مرجیہ، مشبہہ، معتزلہ، کتنے گمراہ فرقے 14 صدیوں میں موجود ہیں۔ تو یہی تو فرقہ بنتا اسی طریقے سے کہ دو چیزیں یہاں سے لے لی، دو وہاں سے، دو وہاں سے، دو وہاں سے، فرقہ بن جاتا ہے۔ اور پھر کہتا ہے کہ نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، میں مسلم ہوں، اور پلیٹ فارم استعمال کرتا ہے اہل سنت کا، کتابیں استعمال کرتا ہے اہل سنت کی۔ اپنا جو اس نے ویب سائٹ بنائی ہے، ویب سائٹ پہ اس کا جو ویب سائٹ کا نام ہے وہ اہل سنت پاک .com۔ اہل اسلام پاک .com کیوں نہیں، اہل سنت کیوں؟ یہ اس کے ریسرچ پیپر ہیں، یہ ریسرچ پیپر نمبر 12 ہے، دعا صرف اللہ ہی سے۔ اس میں اس نے نیچے لکھا ہے، دیکھیں، نوجوانان اہل سنت اسلام آباد من جانب الداعی الی الخیر، نوجوانان اہل سنت، ریسرچ پیپر نمبر کے نیچے لکھتا ہے نوجوانان اہل سنت، پھر ویب سائٹ کا نام اہل سنت، اور یہ جو کتابیں رکھی ہیں یہ بھی کتابیں اہل سنت کی ہیں۔ بھائی یہ جو صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی، ان کو شیعہ نہیں مانتے۔ فرقہ تو یہاں سے بن گیا۔ یہاں تو یہ ہے کہ تم یہ کہو کہ میں قرآن مجید کے بعد کچھ باتیں ان کتابوں سے لیتا ہوں، کچھ ان سے لیتا ہوں، کیونکہ میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، مجھے جہاں سے جو بات اچھی لگتی میں لے لیتا ہوں۔ اب میں یہاں سے بھی لیتا ہوں، یہاں سے بھی لیتا ہوں۔ ٹیبل پہ تو صرف تم نے یہ رکھی ہوئی ہیں۔ اگر بخاری مسلم کو، کتب ستہ کو ٹیبل پہ رکھ کے تم بات کرو گے سنت کی کتابوں سنت کی، تو اس سنت کو تو شیعہ نہیں مانتے۔ جب شیعوں کی کتابیں ہی تم سائڈ پہ کر رہے ہو اور کتابیں رکھ رہے ہو اہل سنت کی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شیعہ تو کہیں گے کہ یہ فرقے میں ہے، کس میں؟ اہل سنت کے فرقے میں۔ اور شیعہ جب بات کریں گے تو وہ ان کتابوں سے کریں گے۔ جب ان کتابوں کو چھوڑ کے ان کتابوں کی بات کرو گے تو فرقہ تو بن گیا، کیونکہ یہ کتابیں ہیں شیعوں کی اور یہ کتابیں ہیں اہل سنت کی۔ اور پھر اس کے بعد ان کتابوں کے بعد بھی نہ میں وابی نہ میں بابی، بابی کے مسئلے کے اوپر کتنا جو نا وہ تضاد بیانی، کتنے یو ٹرن لیے۔ میں جی نئے کو نہیں مانتا، درمیانوں کو نہیں مانتا، میں پرانوں کو مانتا ہوں۔ میرے تو بزرگ بابے ہیں یہ یعنی سیاستہ والے، کتب ستہ والے، اس سے بھی مکر گیا۔ میرے تو بزرگ بابے ہیں صرف خلفائے راشدین، ابو بکر، عمر، عثمان، علی۔ یہ دوسرا بیان ہے۔ تیسرا بیان آ گیا، بھائی میرے تو بزرگ بابے ہیں جو 300 سال کے اندر اندر ہیں۔ یہ تیسرا بیان ہے۔ اور چوتھا بیان ہے ابھی جو نیا ہے کہ میرا تو صرف ایک ہی بابا ہے، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں کسی کو حجت نہیں مانتا۔ یہ بیان آ گیا۔ تو اتنے گرگٹ رنگ نہیں بدلتا جتنے مرزا اپنے بیان بدلتا ہے۔